अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। सूरत हाल काफ़ी गंभीर थी। मैं थाने के अक़ब में वाक़े ऑफिसर क्वार्टर में पहुंचा था। बारिश ज़ोरों पर थी और मेरी गाड़ी के वाइपर बड़ी तेज़ी से बारिश के पानी को साइड करने पर मशगूल थे। मेरी पोस्टिंग रावलपिंडी के एक गांव में हुई थी। सुबह चार्ज लेना था और रात को अकेले ही सारा सामान क्वार्टर में रखना था। मैंने गाड़ी क्वार्टर के बाहर रोकी, हॉर्न दिया। बारिश हल्की हो चुकी थी और कुछ उम्मीद थी कि बहुत जल्द मतला साफ हो जाए। दूसरे हॉर्न पर एक नौजवान क्वार्टर से बाहर आया। वो नौजवान फुर्तीला और होशियार था, लेकिन उसकी जिस्मानी हालत कमज़ोर थी। उसके चेहरे पर काला रुमाल था, जिससे उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं था। मैंने गौर किया कि उसका दायां हाथ काला है और उसके हाथ पर जैसे काले लंबे बाल उगे हुए थे। वो मेरी तरफ बढ़ा। मैंने ड्राइविंग साइड का शीशा नीचे किया। सलाम साहब, वो कड़कदार आवाज़ में बोला। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? साहब, मेरा नाम शेरू है और यहाँ रात को मेरी ड्यूटी होती है। ठीक है, मेरा सामान डिग्गी से निकालो। मुझे इंस्पेक्टर कामरान बुखारी कहते हैं। जी सर। साहब, आप गाड़ी में तशरीफ़ रखें, मैं अंदर से आपके लिए छतरी लेकर आता हूँ। ठीक है, ले आओ। सुनो, तुमने क्वार्टर की सफाई तो कर दी है ना? जी साहब, मुकम्मल सफाई है, उसने जवाब दिया। ठीक है, छतरी ले आओ, फिर सामान निकाल लो, मैंने कहा। वो तेज़ी से क्वार्टर की जानिब भागा और चंद सेकंड में वापस भी आ गया। आ जाएं साहब, उसने छतरी खोलते हुए कहा। मैंने गाड़ी बंद की और चाबी निकाल कर बाहर आ गया। मैंने उसके हाथ से छतरी ले ली। तुम मुझे कमरा दिखाओ, मैं चेंज कर लूँगा, तुम अंदर सारा सामान शिफ्ट कर देना। जी साहब। आए, मैं आपको कमरा दिखा दूँ, उसने कहा और मेरे साथ चलने लगा। एक बात वाज़े बताता चलूँ कि मैंने उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा था। उसका सर झुका हुआ था और सियाह रुमाल अभी तक उसके चेहरे पर मौजूद था। अलबत्ता मैंने उसका दाहिना हाथ वाज़े तौर पर देखा था, जो बिल्कुल सियाह था और उस पर लंबे बाल थे। हम लोग क्वार्टर के सहन से होते हुए एक गैलरी में दाखिल हो गए थे। वहाँ कतार में 3 कमरे थे। शेरू ने आगे बढ़कर एक कमरा खोल दिया। साहब, ये कमरा ख़ास तौर पर आपकी रिहाइशगाह के तौर पर होगा। बाथरूम अटैच है। ठीक है, तुम सामान शिफ्ट करो। जी साहब। मैं कमरे में दाखिल हुआ। घुप अंधेरा था, जैसे पाताल में आ गए हों। शायद लाइट नहीं थी। मैंने अपने मोबाइल से टॉर्च ऑन की और कमरे में दाखिल हो गया। लाइट की रोशनी में मैंने कमरे का हुलिया देखा तो एक लम्हे को कबाड़ खाने का मंजर याद आने लगा। वहां पुराने जमाने के उधड़े हुए सोफे मौजूद थे और कमरे के दरमियान में एक डबल बेड बिछा हुआ था, जिस पर सफ़ेद चादर मौजूद थी। मैंने फर्श पर लाइट मारी तो वहां एक मोटा ताज़ा चूहा मेरे कदमों तले आते आते निकल गया। फर्श पर सफ़ेद संगे मरमर लगी हुई थी, लेकिन सफाई और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से टूट फूट का शिकार था। मैंने लाइट छत की तरफ की तो वहां मकड़ी के जालों का वसी ज़ख़ीरा नज़र आया, बल्कि एक अदद मकड़ी की खैमा बस्ती आबाद थी। मुझे वहां का मंजर वहशतनाक लगा। अभी मैं कमरे का जायज़ा ले ही रहा था कि शेरू वापस आ गया। उसके हाथ में भारी भरकम 3 ब्रीफ केस थे, 2 उसके हाथों में और तीसरा उसके सर पर था। साहब, मकड़ी के जालों का बुरा मत मनाइएगा, ये इस क्वार्टर की रिहायशी हैं। कभी किसी अफसर ने एतराज़ नहीं किया। दूसरा, यहाँ की लाइट का कुछ एतबार नहीं, कभी कभी पूरा हफ्ता तक नहीं आती। वो अपनी कड़कदार आवाज़ में बोला। उसने सामान रखा और सिंगार में इस पर रखे लैंप को फूंक मार के रोशन कर दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे उसके मुंह से हवा की बजाय आग की चिंगारी निकली हो। आइए सर, आप लिबास बदलें, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। उसकी आवाज़ में ख़ास किस्म का एतमाद शामिल था। वह महज़्ज़ब लड़का महसूस होता था, लेकिन उसके चेहरे पर सियाह रुमाल अभी तक मौजूद था। वो एक लम्हे में कमरे से बाहर था। मुझे यही महसूस हुआ जैसे वो खड़े खड़े गायब हो गया हो। मैंने लैंप को देखा, जिसमें तेल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन लैंप की लो से निकलने वाली जर्द रोशनी ने कमरा रोशन कर दिया था। मैंने सिंगार में इसको देखा। वहाँ एक लकड़ी का कंघा और पुराने ज़माने का इत्र रखा हुआ था। मैंने आईना देखा,
جو بالکل سفید تھا، البتہ اس میں میری تصویر نہ تھی۔ میرا عکس آئینے پر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی آواز سنائی دی، صاحب، اس آئینے کو کوئی نہیں جان پایا، اس میں کسی زندہ شخص کی تصویر نہیں ابھرتی۔ تو کیا مردہ لوگوں کی تصویر اس آئینے میں ابھرتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں صاحب، پتہ نہیں، کم از کم زندہ لوگوں کی تصویر تو نہیں آتی، ہو سکتا ہے مردہ لوگوں کی تصویر آ جائے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، اس نے دسترخوان بچھا دیا تھا، صرف کھانا چننا باقی تھا۔ میں نے غور سے اس کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں کپڑے بدل لوں، تم کھانا لگا دینا۔ جی صاحب۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے اپنے بریف کیس سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکالی اور واش روم کی راہ لی۔ واش روم کی صفائی مناسب تھی، البتہ پانی شدید گرم تھا۔ میں کپڑے بدل کر باہر نکلا تو کھانا لگ چکا تھا۔ یہاں کا پانی رات کو گرم اور صبح کو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کا راز بھی کوئی نہیں جان پایا۔ وہ بولا، تمہارے پاس ہر سوال کا پہلے سے جواب موجود ہوتا ہے، وجہ؟ میں نے پوچھا۔ تجربہ سر، عرصہ ہو گیا ادھر نوکری کرتے۔ خوب، تو تم نے جواب پہلے سے تیار کر رکھے ہوتے ہیں؟ جی صاحب، مختلف افسر آتے ہیں تو ایک ہی طرح کے سوال کرتے ہیں، اب تو تجربہ ہو گیا ہے۔ تم نے آج کیا تیار کیا ہے کھانے میں؟ گوشت ہے صاحب، یہ خاص گوشت ہے، انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ میں دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ وہاں گرم روٹی کے ساتھ لذیذ بیف تھا۔ کھانا واقعی لذیذ اور تعریف کے لائق تھا۔ میں نے اتنا لذیذ کھانا پہلے کبھی زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ میں نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد وہ میرے لیے چائے لایا۔ چائے کا رنگ سرخ تھا، جیسے خون ہو۔ اس کا ذائقہ اصل چائے کا تھا۔ یہ سرخ چائے ہے صاحب جی، یہاں کی خاص چائے، تھکن کو فوری دور کرتی ہے اور جسم کو آرام دیتی ہے۔ وہ بولا، تو تم حکیم بھی ہو؟ نہیں صاحب، یہ چائے خاص طور پر رات کی تاریکی میں یا چاند کی روشنی میں تیار کی جاتی ہے۔ اس کی خاص وجہ ہے؟ خاص وجہ یہی ہے صاحب کہ سرخ چائے کے پتے رات کو ہی اصل رنگ، ذائقہ اور تاثیر دیتے ہیں، دن کی روشنی میں تاثیر الٹ ہو جاتی ہے۔ وہ بولا، چائے واقعی کمال کی تھی۔ میرے جسم کی ساری تھکن دور ہو گئی اور سر کا درد بھی زائل ہو گیا اور جسم میں نئی توانائی محسوس ہوئی۔ یہ تو کمال کی چائے ہے، ساری تھکن دور ہو گئی، اس لیے شکریہ۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں صاحب، آپ تھکے ہوئے تھے تو میرا فرض تھا کہ مناسب انتظام کروں۔ سرخ چائے سے بہتر تحفہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ وہ بولا۔ اس نے برتن اٹھا لیے۔ میں بیڈ پر آ گیا۔ بستر گرم تھا، جیسے کوئی سوتا رہا ہو۔ بیڈ نرم تھا، موسم ٹھنڈا تھا۔ میں نے لحاف سینے تک لے لیا۔ وہ اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ صاحب، ایک بات کہنی ہے آپ کو۔ بولو۔ صاحب، آپ کو کھوپڑی کا خواب آئے گا، لیکن پریشان نہ ہونا۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ کیا مطلب؟ سر، کھوپڑی کا خواب ہر افسر کو پہلی رات کے قیام کے دوران آتا ہے، جسے خواب میں گھومتی ہوئی کھوپڑی نظر آتی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ پیشگی اطلاع کے لیے شکریہ۔ ضروری نہیں کہ مجھے خواب آئے۔ اگر ایسا خواب آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ان چیزوں سے نہیں گھبراتا۔ ٹھیک ہے صاحب، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، میں باہر ہی موجود ہوں۔ تم آرام کرو، مجھے بھی سونا ہے۔ صبح میری وردی پریس کر دینا۔ کوئلے والی استری موجود ہے صاحب؟ میں صبح سویرے ہی وردی پریس کر دوں گا، یا آپ حکم کریں تو ابھی پریس کر دوں؟ نہیں، صبح کر دینا، تم آرام کرو۔ وہ باہر چلا گیا۔ لیمپ کی روشنی پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ مجھے غنودگی سی ہونے لگی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ شیرو سے اس کے سیاہ ہاتھوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا اور اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ چلو، صبح یہ راز ضرور پوچھوں گا اور اس کے چہرے سے رومال بھی ہٹواؤں گا۔ میں سونے لگا کہ اچانک کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ادکھلی آنکھ سے اندر آنے والے شخص کو دیکھا۔ وہاں ایک خوبصورت دوشیزہ تھی۔ اس کے جسم پر سفید لباس تھا، چہرہ چمکتا ہوا، بال لمبے۔ وہ خوبصورت تھی۔ وہ چپکے سے میرے کمرے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ اپنی ٹانگوں میں چھپا لیا اور سسک کر رونے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، وہ معصوم لڑکی تھی۔ رات کے اس وقت میرے کمرے تک کیسے پہنچی؟
اور یوں رونے کا مقصد اس وقت کسی لڑکی کا میرے کمرے میں پایا جانا خطرناک ترین تھا اور اخلاقی طور پر نامناسب بھی تھا، لیکن لڑکی سے بات کرنا لازمی تھا۔ ہو سکتا ہے ایک فرض شناس افسر ہونے کے ناطے میں اس کی کوئی مدد کر سکوں۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کون ہیں آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے قریب جا کے پوچھا۔ لڑکی نے فوراً سر اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے مار دے گا، میرا نام ماریا ہے صاحب، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں تھی، اس کی آنکھوں میں خماری تھی، جیسے ہوش میں نہ ہو۔ کون مار ڈالے گا مجھے بتاؤ، میں نے پوچھا۔ وہ لڑکی صرف اتنا ہی بول سکی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی اور وہ لڑکھڑانے لگی تھی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے سنبھالا، وہ میرے ہاتھوں میں جھول گئی۔ میں نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جہاں بے پناہ حسن تھا۔ اس کے سرخ ہونٹ ابھی تک کپ کپا رہے تھے۔ وہ ہلکی پھلکی لڑکی تھی۔ میں نے اسے بیڈ پر سلا دیا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہ تھا، اور خود صوفے پر سو گیا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اس کا نام ماریا تھا، لیکن کون اسے مارنا چاہتا تھا اس کا پتہ لگانا راز میں تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ صبح پہلی کمپلین یہی ہوگی کہ ایک لڑکی یا تو اغوا ہو گئی ہے یا کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگی ہو، لڑکا بگڑ گیا ہو اور زیادتی کا نشانہ بنانا چاہتا ہو، اور لڑکی عزت بچا کر یا جان بچا کر بھاگی ہو۔ میں نے باہر جا کر ہر طرف جائزہ لیا، وہاں کسی کا نام و نشان تک نہ تھا، حتیٰ کہ شیرو کا بھی کوئی اتا پتہ نہ تھا، شاید وہ کسی کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے ہر طرف تسلی کی اور دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ ماریا بے سود پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سونے دیا۔ صورتحال کافی گمبھیر تھی، لیکن سوائے صبح ہونے کے کچھ مزید نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں صوفے پر سونے لگا تھا، تبھی مجھے احساس ہوا جیسے کوئی تیسرا شخص بھی اس کمرے میں موجود ہو، کوئی تیسرا آدمی بھی موجود تھا۔ میں نے صوفے کے اوپر گرم سانس لیتی ایک کھوپڑی کو دیکھا، صرف ایک لمحے کے لیے۔ کھوپڑی صرف ایک لمحے کے لیے ظاہر ہوئی تھی، اس کے بعد غائب ہو چکی تھی۔ میں نے کھوپڑی کو خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے۔ میرے سر کے اوپر ایک سفید کھوپڑی تھی جو کسی زندہ انسان کی طرح سانس لے رہی تھی۔ سانسوں کی گرماہٹ میں نے اپنے چہرے پر محسوس کی تھی۔ شیرو نے تو کسی کھوپڑی کے خواب کا ذکر کیا تھا، لیکن یہ تو جاگتے ہوئے نظر آ گئی۔ پھر مجھے لگا جیسے مجھے نیند آ رہی ہے، ایک نشہ سا چھانے لگا، میرا دماغ سونے لگا تھا اور جسم ڈھیلا پڑنے لگا تھا۔ تبھی میں نے کسی کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کیا۔ وہ نرم و ملائم ہاتھ تھے، کسی نسوانی ہاتھ کی طرح۔ پھر مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے صوفے سے اٹھا کر بیڈ پر ڈال دیا ہو۔ میری آنکھیں کھلنے لگی تھی۔ وہاں ماریا موجود تھی۔ اس کا چہرہ اب چمک رہا تھا اور وہ میرے ہونٹوں پر اپنے گلابی ہونٹ مس کر رہی تھی۔ میں نے اسے کپڑوں سے بے نیاز دیکھا۔ وہ میرے جسم پر سوار ہو چکی تھی۔ میرا دماغ اپنی تمام تر صلاحیتیں کھو چکا تھا۔ میں صرف خاموش تماشائی کی طرح پڑا رہا، اور پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح ہنگامہ خیز تھی۔ میں نے ماریا کو اپنے کمرے سے غائب پایا۔ لائٹ آ چکی تھی اور میری وردی میز پر پریس شدہ ملی۔ میں نے شاور لیا، یونیفارم پہن کر تھانے پہنچ گیا۔ البتہ کوارٹر میں شیرو کہیں نظر نہ آیا۔ آفس کا پہلا دن ہی ہنگامہ خیز تھا۔ وہاں ASI بلال خان، حوالدار حسیب علی اور کانسٹیبل جواد حاضری پر موجود تھے۔ الیک سلیک ہوئی، کچھ دفتری گپ شپ ہوئی۔ دوران گفتگو ایک بوڑھا شخص اندر داخل ہوا۔ میں نے پہلے اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مدعا کچھ یوں تھا: انسپکٹر صاحب، میں کافی دنوں سے تھانے کے چکر کاٹ رہا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ بابا جی، آپ مجھے اپنی عرضی سنائیں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر صاحب، غریب آدمی ہوں، میری ایک بیٹی تھی، کچھ دن پہلے اچانک ہی گھر سے غائب ملی۔ ہر جگہ تلاش کیا، کہیں نہیں ملی۔ آپ ہی کچھ کریں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کتنے دن ہو گئے اس کی گمشدگی کو؟ کوئی 5 دن پہلے وہ گھر سے لاپتہ ہوئی تھی۔ اس کی کسی کے ساتھ دوستی، کسی سہیلی کے ساتھ؟ وہ تو جی میٹرک کے بعد گھر بیٹھ گئی تھی۔ گھر کے ساتھ ہی اس کی ایک دوست تھی، اس کے گھر کبھی کبھی چلی جاتی تھی، لیکن اس رات وہ گھر پر ہی تھی۔ صبح کا وہ ہمیں گھر پر نہیں ملی۔ وہ بولا، میں اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتا ہوں، آپ رپورٹ لکھوا دیجیے۔
بیان کے مطابق اس کا نام ماریا تھا۔ میں نے تصویر طلب کی تو بابا نے تصویر میرے حوالے کی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو رات میرے کمرے میں تھی۔ عجیب صورتحال تھی۔ ایک لمحے کو مجھے پسینہ آ گیا تھا۔ یہ لڑکی رات کو میرے بستر پر تھی۔ جو بھی تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرا دماغ تو بے بس تھا اور ابھی تک یہ معاملہ اندھیرے میں لٹکا ہوا تھا۔ تفتیش بھی شروع کرنی تھی۔ میں نے بابا کے گھر کا معائنہ کیا۔ وہاں کچھ قابل ذکر بات نہیں تھی، البتہ اس کی سہیلی صرف اتنا معلوم ہوا کہ وہ کسی انجم نامی لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ انجم کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ اس گاؤں میں چھوٹا سا بازار تھا جہاں ضرورت کی ہر چیز میسر تھی۔ میں اسی دن انجم کے پاس گیا۔ وہ دکان پر موجود تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ ہمیں دیکھ کر کچھ گھبرا سا گیا، لیکن میں نے اپنے مخصوص محبت بھرے انداز میں بات شروع کی۔ دکان پر گاہک نہیں تھے، اس لیے بات کرنے میں دشواری نہ ہوئی۔ انجم صاحب مل سکتے ہیں؟ جی سر، مجھے انجم کہتے ہیں، حکم کیجیے سر، وہ بولا۔ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ میں نے تصویر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ جی سر، یہ ماریا ہے۔ گڈ، تم جانتے ہو یہ گھر سے لاپتہ ہے؟ نو سر۔ یہ بات تو آپ سے معلوم ہو رہی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ محبت کرنے والوں کو دل سے علم ہو جاتا ہے کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ تم کیسے محبت کرنے والے ہو؟ سر، میں خود حیران ہوں۔ ماریا کہاں جا سکتی ہے؟ سر، میں اسے پسند کرتا ہوں اور عنقریب اس کے گھر رشتہ بھی بھیجنے والا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ گھر سے لاپتہ ہے۔ تم صرف ایک کام کرنا، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تم کہیں مت جانا۔ تم اس گاؤں سے باہر نہیں جا سکتے۔ جی سر، میں خود اسے تلاش کروں گا اور پولیس کی بھرپور مدد کروں گا، وہ بولا۔ اچھے اور جوشیلے نوجوان ہو، اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا کیونکہ معاملہ لڑکی کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں صاحب۔ میں وہاں سے اٹھایا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا تھا، لیکن میں نے خفیہ طریقے سے نگرانی شروع کروا دی تھی، جس کا اندازہ انجم کو کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کافی اندھیری اور خاموشی کے گہرے پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ایک تاریک سکوت طاری تھا۔ میں اپنے کوارٹر میں واپس آیا تو شیرو نے آداب کیا۔ مجھے اس پر غصہ تھا۔ صاحب، میری ماں کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ صبح سویرے میرا بھائی مجھے بلانے آ گیا۔ میں نے آپ کے کپڑے استری کیے اور آپ کے نام ایک تحریر چھوڑ کر چلا گیا تھا جو آپ نے پڑھ لی ہوگی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری ماں کی؟ ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ خیال رکھا کرو ان کا۔ کھانا لگاؤ اور سرخ چائے بھی لانا۔ مجھے سرخ چائے کی شدت سے طلب ہو رہی تھی۔ جی صاحب۔ کھانا آج بھی لذیذ تھا۔ میں نے دنیا جہان کی ہوٹلنگ کی تھی، لیکن جو کھانا شیرو بناتا تھا وہ لذیذ ترین تھا۔ ایک خاص لذت تھی اس کھانے میں۔ آج بھی بیف تھا اور کمال کا تھا۔ سرخ چائے میرے سامنے تھی۔ میں نے اسے آب حیات سمجھ کر پیا۔ اس کا اثر فوراً ہوتا تھا۔ ایک نشہ سا چھا جاتا تھا، جیسے جسم میں سرور سا چھا جاتا ہے۔ ساری تھکن اتر جاتی تھی اور جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا۔ میں نے وردی پہلے ہی بدل لی تھی۔ لائٹ آج بھی نہیں تھی، لیمپ روشن تھا۔ مکڑی کے جالے آج بھی کمرے کی چھت پر موجود تھے۔ صوفہ آج بھی اسی حالت میں پڑا ہوا تھا، البتہ آج بیڈ شیٹ بدلی گئی تھی۔ آج سرخ بیڈ شیٹ تھی۔ مجھے شیرو پر ہنسی آ گئی، جس نے سرخ چادر بچھا دی تھی، لیکن میں نے نیند کے مزے لینے چاہے کیونکہ نیند میری آنکھوں میں اتر چکی تھی۔ میں نے لحاف اپنے اوپر تک لے لیا۔ ابھی میں نیند کی آغوش میں جانے لگا تھا کہ جیسے میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ میرا دماغ صرف محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے جاگنا چاہا لیکن بے بس رہا۔ کوئی میرے بیڈ پر تھا۔ بیڈ پر کسی ذی روح کا وجود واضح محسوس ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کوئی میرے لحاف میں گھس آیا ہے۔ کوئی میرے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ وہ ایک نرم و ملائم ریشم سا وجود تھا۔ اس نے مجھے اپنے ملائم ہاتھوں سے سیدھا کیا۔ میں نے کوشش کر کے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے جسم پر لباس برائے نام تھا۔ بھرپور جوانی اور شعلے نکالتا جسم مجھے دعوت گناہ کی طرف راغب کر رہا تھا۔ اس نے اپنے گلابی ہونٹ میرے ہونٹوں میں پیوست کر دیے۔ میرا دماغ اب بھی بے بس تھا۔ وہ میرے جسم سے کھیلتی رہی۔ میرے اندر ایک شور تھا۔ نہ جانے کس طرح میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اور جب جذبات کا طوفان تھما تو میرے بیڈ پر کوئی موجود نہ تھا۔ وہ حسینہ نہ جانے کہاں سے آئی تھی اور کدھر چلی گئی تھی۔ وہ کون تھی؟ یہاں تک کیسے پہنچی؟
رات کے 2 بج چکے تھے۔ میرا دماغ مکمل طور پر جاگ چکا تھا۔ جب سے میں اس کوارٹر میں آیا تھا میرے ساتھ حیرت انگیز واقعات پیش آ رہے تھے۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں نے فریج سے بوتل نکالی جو گرم تھی۔ فریج بھی بند پڑا تھا۔ میں نے ایک گھونٹ لے کر بوتل واپس رکھ دی۔ مجھے ایک دفعہ پھر سرخ چائے کی طلب محسوس ہوئی۔ دل کی خواہش بڑھتی گئی تو میں کمرے سے باہر آ گیا۔ برآمدے میں مجھے شیرو چوکس بیٹھا نظر آیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ جی صاحب، کچھ ضرورت ہے؟ ہاں، سرخ چائے پلا دو۔ ابھی لایا صاحب۔ میں کمرے میں ہوں، میں نے کہا۔ میں کمرے میں واپس آیا تو جیسے خوشبو کا منبع میری ناک سے ٹکرایا۔ میرے کمرے میں عجیب سی خوشبو تھی، البتہ سنگھار میز پر کچھ رکھا ہوا پایا۔ وہاں ایک پرانے زمانے کی کیتلی تھی جس کے ڈھکن سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ میں نے ڈھکن اتارا۔ وہاں میری مرغوب چائے موجود تھی۔ وہ سرخ چائے ہی تھی۔ میں نے اسے کپ میں انڈیلا اور چسکیاں لینے لگا۔ اس کا ذائقہ اعلیٰ تھا۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر دفعہ سرخ چائے کا ذائقہ الگ اور مختلف ہوتا تھا۔ مجھے سرور آنے لگا تو مجھ پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ اگلی صبح شیرو نے یونیفارم میرے سامنے رکھی اور ناشتے کا پوچھا۔ میں نے صرف سرخ چائے کا آرڈر دیا تو وہ بولا، صاحب، سرخ چائے صرف رات کو مل سکتی ہے، دن میں سرخ چائے تیار نہیں ہو سکتی۔ اوہ، میں یہ بات بھول گیا تھا۔ تم آملیٹ اور پراٹھا لے آؤ، اور سنو۔ جی صاحب۔ تم اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کیوں رکھتے ہو؟ صاحب، مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری؟ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ صاحب، میں ناشتہ لے آتا ہوں۔ آج رات آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ تم صبح سویرے بھاگنے کی کرتے ہو۔ میری ماں، اس کو میری ضرورت ہے صاحب۔ ٹھیک ہے، ناشتہ لے آؤ، میں نے کہا۔ تھانے میں صبح کا آغاز ایک روح فرسا خبر سے ہوا۔ ASI نے خبر دی کہ چک 119 میں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ لڑکی کی کچھ عرصے بعد شادی تھی، اور مزید یہ کہ لڑکی کے قتل کا سنتے ہی دولہے نے زہر پی لیا تھا۔ شاید عشق کا روگ تھا۔ میں نے جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ لڑکی جوان تھی اور اس کی لاش جھاڑیوں سے ملی تھی۔ میں نے چہرہ دیکھا۔ حیرت کی انتہا عروج پر تھی، کیونکہ یہ لڑکی مجھے کہیں دیکھی دیکھی نظر آ رہی تھی۔ رات کا منظر میرے سامنے آنے لگا تھا۔ رات اسی چہرے نے مجھے اپنی جانب راغب کیا تھا۔ یہ واقعی رات والی لڑکی تھی۔ اس نے سرخ لباس پہن رکھا تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دو اور اس کے رشتہ داروں سے رابطہ کرو، میں نے کہا۔ چند ہی منٹوں میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ایک عمر رسیدہ شخص لاش سے لپٹ گیا تھا۔ صاحب، یہ میری بیٹی تھی۔ میں دوسرے شہر سے واپس آیا ہوں۔ اس کے ہونے والے خاوند نے زہر پی لیا۔ حوصلہ رکھو، میں مکمل تفتیش کرتا ہوں۔ فی الحال لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا، میں نے کہا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ گردن کے نزدیک 4 دانت ملے تھے اور موت رات 9 بجے ہوئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ شہرک نکال لی گئی تھی۔ رپورٹ میں ایک چیز اور بھی لکھی گئی تھی کہ لڑکی سے زیادتی کی گئی تھی۔ اگر لڑکی کی موت 9 بجے ہوئی تھی تو دوپہر میرے کمرے میں کون تھا؟ میرے آفس میں 2 جوان داخل ہوئے۔ سلام سر۔ وعلیکم السلام، میں نے جواب دیا۔ فرمائیے، کیسا آنا ہوا؟ سر، میری جوان بہن پچھلے 3 دنوں سے لاپتہ ہے۔ اس کا یہ مدعا بھی میرے کانوں کو سلگا گیا۔ اوہ! میں نے اسے تفصیل لکھوائی اور سر پکڑ کر رہ گیا۔ یہاں کے حالات کافی گمبھیر تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی لڑکی غائب ہوتی تھی۔ میں نے ASI کے ساتھ میٹنگ کی۔ سر، آپ کی دراز میں 10 لڑکیوں کی تصویریں پڑی ہوں گی جو پچھلے 2 ماہ کے اندر لاپتہ ہیں۔ پچھلے انسپیکٹر صاحب نے سر توڑ کوشش کی مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ لوگ پریشان ہیں۔ لڑکیوں کے اسکول عرصہ دراز سے بند ہیں۔ بچیاں گھروں سے باہر نہیں نکلتی، لیکن ہر روز کوئی نہ کوئی لڑکی ماری جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں کوئی سراغ نہیں مل سکا، ASI نے بتایا۔ میں نے دراز سے تصویریں نکال کے دیکھی۔ وہاں 10 تصویریں تھیں۔ تمام کی تمام لڑکیاں جوان اور خوبصورت تھیں۔ ASI کے مطابق وہاں یہ سلسلہ 2 ماہ سے جاری تھا۔ میں نے انجم کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ سر، وہ واقعی شریف آدمی ہے۔ اس کی کڑی نگرانی کی گئی مگر کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ شک کیا جائے، حوالدار نے بتایا۔ اس دوران گاؤں کے بڑے چودھری صاحب تشریف لے آئے۔ الیک سلیک کے بعد چودھری صاحب نے مدعا بیان کیا۔ انسپیکٹر صاحب، آپ ہمارے علاقے میں نئے آئے ہیں۔ یہاں باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے،
مگر ایک سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ یہاں لڑکیوں کا اغوا پچھلے 2 ماہ کے دوران عروج پر رہا ہے۔ پچھلے انسپیکٹر صاحب نے سر توڑ کوشش کی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ آپ خدارہ اس طرف توجہ دیں، گاؤں کے لوگ آپ کے مشکور ہوں گے، چودھری صاحب نے کہا۔ چودھری صاحب، آپ کی بات بجا ہے، آپ دعا کریں، ہم کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ میں ضرور اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا، وہ جو بھی ہے ضرور کیفر کردار تک پہنچے گا، میں نے جواب دیا۔ چودھری صاحب 50 کے پیٹے میں تھے، ان کا سرخ چہرہ، پھولے ہوئے گال اور سرخ ہونٹ تھے۔ مجھے چودھری صاحب کی شخصیت پراسرار لگی تھی۔ میں نے رات کا کھانا تھانے میں ہی کھایا۔ میں نے آج کچھ فیصلے کیے تھے۔ رات شروع ہو چکی تھی اور مجھے سرخ چائے کی شدید ضرورت پڑنے لگی تھی، لیکن آج میں نے سرخ چائے نہ پینے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج پھر لائٹ نہ تھی۔ شیرو نے سرخ چائے پیش کی جو میں نے ایک طرف رکھ دی۔ سرخ چائے ایک نشہ تھا جو مجھے دنیا سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ میں نے شیرو کو کمرے میں بلایا۔ تمہاری ماں کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ تم نے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ صاحب، ایک لڑکی سے عشق ہوا۔ میں خوبصورت نوجوان تھا مگر میری بائیں آنکھ میں پراسرار بیماری ہو گئی۔ بہت علاج کرایا مگر افاقہ نہ ہوا اور میری آنکھ ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرا دایاں بازو پراسرار طور پر سیاہ ہونے لگا اور اس پر بال اگنے لگے۔ لڑکی نے انکار کر دیا اور میں نے چپکے سے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ اس نے اپنے چہرے سے رومال ہٹا دیا۔ اس کی دائیں آنکھ کی جگہ خالی ہڈی تھی اور یہ سائڈ مکمل طور پر سیاہ تھی۔ اس کی شکل واقعی عجیب تھی۔ ٹھیک ہے، چہرہ ڈھانپ لو۔ اس نے چہرہ ڈھانپ لیا اور میں اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ پھر رات کے کسی وقت مجھے اپنے چہرے پر کسی زندہ انسان کے گرم سانسوں کی گرماہٹ محسوس ہوئی تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہاں ایک کھوپڑی موجود تھی۔ یہ چہرہ کبھی حسین رہا ہوگا۔ آج اس چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میں سانس بند کیے لیٹا رہا۔ وہ کھوپڑی میرے سامنے تھی، زندہ کھوپڑی، سانسوں سے مالا مال۔ نہ جانے وہ کون تھی۔ مجھے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کھوپڑی کا راز کیا تھا اور کیوں میرے کمرے میں آئی تھی؟ ایسا تو ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھا تھا مگر حقیقت میں پہلی دفعہ واسطہ پڑا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا کیونکہ کھوپڑی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے سانسوں کو بحال کیا اور فریج سے پانی پیا۔ اگلی صبح ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ وہ ایک دبلا پتلا نوجوان تھا، عمر 20 سال ہوگی۔ اس کا بیان کچھ یوں تھا: صاحب، میرے گھر کے قریب ایک بڑی سی کوٹھی ہے جس میں عرصہ دراز سے کوئی نہیں رہتا۔ البتہ پچھلے کچھ دنوں سے وہاں کچھ لوگ آتے ہیں۔ کئی دفعہ نوجوان لڑکیاں بھی دیکھی گئی ہیں۔ میں نے اس لڑکے سے اس علاقے کی حدود پوچھی اور اس کوٹھی کے بارے میں ایک پلان ترتیب دیا۔ وہ تاریک کوٹھی تھی۔ ہم 3 لوگ مختلف زاویوں سے الگ الگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہوئے کوٹھی میں داخل ہوئے۔ وہ ایک وسیع کوٹھی تھی۔ اے ایس آئی نے باہر کی پوزیشن لی جبکہ حوالدار عقبی دروازے سے داخل ہوا۔ میں خود اس وقت کوٹھی کے اندر تھا۔ وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے اپنا پسٹل ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ کوٹھی 2 منزلہ تھی۔ میرے پاس ماسٹر کی تھی۔ میں نے ایک کمرے کے دروازے میں ماسٹر کی ڈالی اور لاک کو موڑ دیا۔ ہلکا سا اندر دبانے سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر حیران کن تھا۔ وہاں زرد روشنی میں سرخ منظر تھا۔ فرش پر 2 کٹی پھٹی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ دونوں لڑکیاں تھیں جن کے چہرے مسخ ہو چکے تھے۔ البتہ باقی جسم کو 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا۔ ایک لاش کی اتڑیاں تک باہر نکلی ہوئی تھی، گردنیں آدھی کاٹی گئی تھیں اور خون فرش پر بکھرا نظر آیا تھا۔ کمرہ شدید بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے چند تصاویر بنائی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے اگلے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہاں کا منظر دردناک تھا۔ وہ ایک بڑا کمرہ تھا جس کی چھت کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی ننگی لڑکیاں تھیں اور ان لڑکیوں کے جسم میں بے شمار سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ وہاں 8 لڑکیاں تھیں۔ ان کی آنکھیں مردہ مگر کھلی ہوئی تھیں۔ ایک کمرے کا منظر اس سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہاں جسمانی اعضاء فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ بے شمار سر، دھڑ، گردے، خون، دل، اتڑیاں اور بدبو۔ میں نے دروازے بند کیے اور سب کو کوٹھی سے باہر نکلنے کا کہا۔ میں نے وہاں اے ایس آئی اور حوالدار کی ڈیوٹی لگائی۔ آج وہاں کوئی تو آئے گا۔
ہم کیس مضبوط کر چکے تھے اور دوسرا سرا ہاتھ لگ گیا تھا۔ سر آپ کو پتا ہے یہاں ایک انسپیکٹر صاحب کی موت ہو گئی تھی، شیرو نے بتایا۔ کب اور کیسے؟ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ یہاں انسپیکٹر شاہد کی پراسرار موت ہو گئی تھی۔ وہ رات کو ٹھیک سوئے تھے مگر صبح کو مردہ پائے گئے۔ اوہ، تو تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ صاحب آج یاد آ گیا۔ آپ نہ تو چائے پی رہے ہیں اور نہ ہی کھانا کھا رہے ہیں، وہ بولا۔ چائے تو روز پیتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں، تم بے فکر رہو۔ شیرو باہر چلا گیا۔ مجھے ASI کی کال موصول ہوئی۔ سر، ابھی ایک نقاب پوش آدمی کوٹھی میں داخل ہوا ہے۔ اوکے، نگاہ رکھو، میں ابھی آتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں کچھ منٹ کی مسافت پر کوٹھی کے باہر موجود تھا۔ سر، ابھی 2 لوگ اندر داخل ہوئے ہیں، دونوں نقاب پوش تھے، جبکہ ایک آدمی پہلے داخل ہوا تھا۔ گڈ، مطلب ہم قریب پہنچ گئے۔ آؤ اندر چلتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم جیسے ہی اندر پہنچے، اندر گوشت چیرنے پھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے گوشت کو کسی آرے کے ساتھ چیرا جا رہا ہو۔ میں نے ایک کمرے کے دروازے کو ٹھوکر ماری۔ وہاں عجیب منظر تھا۔ 3 لوگ لڑکیوں کا گوشت کھانے میں مشغول تھے۔ ان کے چہرے خون سے لتھڑے ہوئے تھے اور وہ بڑی رغبت سے انسانی گوشت کھا رہے تھے۔ کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اوپر کر لو۔ وہ تینوں حواس باختہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میں ان تینوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ان تینوں کے رنگ اڑ چکے تھے۔ میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ وہ تینوں اس گھناؤنے کھیل میں شامل ہوں گے۔ وہ تینوں حوالات کی سلاخوں کے پیچھے موجود تھے اور تینوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ انجم، چودھری اور میرا ملازم شیرو، تینوں ہی اس گھناؤنے کھیل میں شامل تھے۔ صاحب، میں نے آپ کو انسانی گوشت کھلایا تھا، سرخ چائے کے نام پر سرخ خون پلایا تھا۔ ہم یہ دھندا کافی عرصے سے کر رہے تھے۔ چودھری صاحب ہماری مکمل پشت پناہی کرتے تھے۔ لعنت ہے تم پر شیرو، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ سچ سچ بتاؤ، انسپیکٹر شاہد کا قتل کس نے کیا تھا؟ سر، وہ مجھے بھوک لگی تھی، پھر ایک رات میں نے ان کا قتل کر دیا اور ان کا دماغ چاٹ گیا۔ شیرو بولا۔ انجم، تم نے عشق کیا تھا، تم اتنے بڑے مجرم نکلے۔ میں نے انجم سے کہا۔ سر، غلطی ہو گئی، مجھے ماریہ سے عشق تھا، مگر مجھے انسانی گوشت کھانے کی لت لگ گئی تھی۔ میں نے اسے شیرو کے ساتھ مل کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چودھری، تم تو اس گاؤں کے مائی باپ کہلاتے تھے، افسوس تم بھی مجرم نکلے، میں نے کہا۔ میں نے مکمل رپورٹ کے ساتھ کیس عدالت میں دائر کر دیا تھا تاکہ ان قاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے۔ تم بہت بہادر آفیسر ہو، کھوپڑی بول رہی تھی۔ میں انسپیکٹر شاہد ہوں، میں اس کمرے میں رہتا تھا، تم نے آج میرا بدلہ لے لیا۔ اس قاتل شیرو کو سزا دلوا کے مجھے سکون مل گیا۔ آج کے بعد شاید میں ادھر نہ ہوں، مگر امید ہے تم بہادری سے نوکری کرو گے۔ اوہ، تو آپ ہیں انسپیکٹر شاہد؟ میں نے ان تینوں کو موت کی سزا دلوا دی ہے تاکہ مرنے والوں کی روح کو سکون مل سکے، ورنہ ایسے لوگ تو ہمارے معاشرے میں بدنما داغ ہیں۔ خدا حافظ انسپیکٹر، اپنا خیال رکھنا اور ملک و قوم کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا، کھوپڑی نے کہا اور پھر وہ غائب ہو چکی تھی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔